नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि आजकल अगर देखा जाए हर दूसरा इंसान सियासत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हमें दिखाई देता है। मुल्की हालात को जानते हुए उससे आगाह रहना हर किसी का शौक़ है। इंटरेस्ट लेते हैं कि इक़्तिदार में क्या हो रहा है, कैसी हलचल मच रही है। और इसके साथ साथ अगर हम रिलेट करें हमारे दीन इस्लाम को, हमारे मज़हब को, तो मज़हब और रियासत का आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये होगा आज का हमारा मौजू जिस पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम कदीम ज़माने की बात करें तो मज़हब से रियासत को चलाया जाता था और बड़े खूबसूरत अंदाज में लेके जाया जाता था। तमाम जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों के हकूक़ हैं, फ़राइज़ हैं, बहुत ही खुशगवार तरीके से अदा किए जाते थे। लेकिन अगर आज के दौर की हम बात करें तो क्या मज़हब में सियासत या सियासत में मज़हब को ऐड करना जायज़ करार होगा, या मौजूदा दौर की जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है, उसका रुझान किस तरफ है, क्या मज़हब को इंक्लूड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर देखें तो जहाँ मज़हबी जमातें जब वो इक़्तिदार में आने की बात करते हैं, इक़्तिदार में आने की कोशिश करती हैं, तो उनको कलअदम का नाम दे दिया जाता है, उनको इंतहा पसंदी का नाम दे दिया जाता है। उनको जो हमारी मज़हबी जमातें हैं उनको इक़्तिदार के अंदर या सोसाइटी के अंदर वो आला मकाम नहीं मिल पा रहा जो बाकी जमातों को दिया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं। इवन हम अगर दीन इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामी तालीमात की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली करके दिखाया, हमें ये सबक दिया कि मज़हब और रियासत एक ही है। क्योंकि मज़हब का मतलब एक तरीका है और रियासत भी एक तरीका है। तो क्यों हम इस्लामी तालीमात को नहीं पढ़ते, उनका मुतालिया नहीं करते। अगर हम मौजूदा सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, हमारी रियासत जिस रियासत मदीना की हम बात करते हैं या जिस रियासत मदीना का हम ख्वाब देखते हैं, क्यों वो रियासत मदीना हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम मज़हब को साथ लेके चलना चाहते, डेफिनेटली चलना भी चाहिए। अगर मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर मुल्की हालात को बेहतर बनाना है, रियासत को बेहतर बनाना है, अपनी आवाम के लिए कुछ बेहतर कारनामे सर अंजाम देने, तो डेफिनेटली हिस्ट्री का पढ़ना, हिस्ट्री का जानना, हिस्ट्री का मुतालिया करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसके साथ साथ जो हमारे इक़्तिदार में लोग मौजूद हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि पूरे पाकिस्तान का या पूरे मुल्क जिसके भी वो हुक्मरान हैं, उन्होंने पूरे सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को चलाना है, तो उनके पास हिस्ट्रिकल नॉलेज होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अगर इक़्तिदार में मौजूद हैं तो अपनी तमाम सरगर्मियाँ, तमाम जिम्मेदारियाँ बाखूबी तरीके से सर अंजाम दे सके। आज इन तमाम पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करेंगे कि मज़हब और रियासत का आपस में क्या ताल्लुक़ है, कैसे दोनों को लेके चला जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, कहाँ पे खामियाँ हैं और उन खामियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं हम आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का हवाला आपको बताते चले, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, पेशावर का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जाने आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द अज जल्द अपने मौजू का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जी आप माहिर तालीम है डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सच सवेरा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप भी माहिर तालीम है डॉक्टर अज़हर नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। शुक्रिया।
اور جی ان کے ساتھ ہمیں جو ہماری تھرڈ گیسٹ جوائن کریں گی آپ بھی ماہر تعلیم ہیں اور تجزیہ کار ہیں، ڈاکٹر سمیرہ رشید صاحبہ، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ اور ناظرین آج کے ہمارے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ مذہب اور ریاست کا آپس میں کیا تعلق ہے، آپ کی کیا رائے ہے، یا پھر اس کے علاوہ ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں، لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، مذہب اور ریاست کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی سچ کی روایت یہ ہے کہ بہت اہم موضوعات پر ہم بیٹھ کے اس مارننگ شو سچ سویرا میں بات کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید معاشرے کے ہر فرد کے لیے اہم ہے جی کہ سیاست، ریاست اور مذہب جی سبھی کا اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور ہم اپنے اس ملک پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں گے، جیسے آپ نے انٹرو میں بات کی۔ تو یہ ملک مارز وجود میں آیا نظریہ پاکستان کی بنیاد پر، اور نظریہ پاکستان کو اگر ون لائنر دیا جائے تو وہ اسلام ہے۔ بالکل۔ اور یہ بات ہمیں بانیان پاکستان کی تعلیمات سے مترشح ہوتی ہے۔ وہ جو لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان کے ساتھ ساتھ، جو نعرہ اس وقت کے ہندوستان، اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی شناخت بنا، وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بالکل۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ تو آج ہم ابتداً یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیوں اس کو نظریہ پاکستان اسلام کیوں بنا۔ صحیح۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ کائنات کے سارے مومنین، مسلمان وہ جو ہیں، ان کی جو بنیادی سورس ہے ان کے لیے کسی معاملے کو سمجھنے کے لیے، وہ قرآن اور سننا ہے۔ بالکل۔ قرآن 3 جگہ پر ایک ہی بات کو بیان کرتا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، یعنی انہیں نبی بنا کر بھیجے جانے کا مقصد قرآن خود بتا رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ وہ اسے تمام دیگر ادیان پر، تمام دیگر جو نظام ہائے حکومت ہیں، ریاست ہیں، ان سب پر غالب کر دیں۔ غالب، بالکل، ایگزیکٹلی۔ مزید بھی اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہماری زندگی کے لیے، اور اس کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، دیکھتے ہیں سچ سویرا۔ بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع کہ مذہب اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے، کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں، کس طرح ہم پہچان سکتے ہیں کہ جہاں ہم ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں اس میں مذہب کو بھی شامل رکھنا، اور مذہب کے ساتھ سیاست کو، ریاست کو لے کر چلنا کتنا ضروری ہے، اور کیسے ہم یہ سچویشن، یہ حالات جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں تاکہ مذہب کو پراپرلی سمجھا جائے، کیونکہ دین اسلام کے اندر تمام پرابلمز کے سولوشن موجود ہیں جو ہم دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، جو ہم لوگوں کے اندر، جو ہم فیلڈ کے اندر ڈھونڈتے ہیں، اس تمام پرابلمز کا سولوشن ہمیں دین اسلام، ہمارے مذہب کے اندر دیا گیا ہے۔ تو آج کے ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے اس موضوع کے اوپر آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں، لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اظہر صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہب اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا رائے آپ کی بیان کیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ مذہب اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے، جی،
تو اس میں اصل میں کچھ کنفیوژن ہے مذہب کو سمجھنے میں بھی اور سیاست کو بھی سمجھنے میں صحیح ایک کنفیوژن ہے، صحیح طور پر اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ اصل میں پہلی بات تو سیاست کی ہے، جی جی جو مروجہ سیاست ہے یہ سیاست نہیں ہے۔ اگر اس کو کہیں کہ مذہب میں شامل ہے مذہب کے ساتھ تو یہ قطعاً نہیں ہے، پھر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ۔ پہلی بات، جو سیاست ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، صحیح، ایک نظری سیاست ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو ہم تھیوریٹیکل کہیں، ایک عملی سیاست ہوتی ہے جس کو ہم پریکٹیکل کہیں۔ پریکٹیکل میں بھی دو آگے پھر اس کی شاخیں ہیں۔ جی ایک یہ ہے کہ ہم بائی الیکشن کرتے ہیں، اس کو سیاسی لیڈر جو سلیکٹ کرتے سلیکٹ کیا ہیں۔ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ریولیوشن کے طور پر۔ اب یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں، لیکن انقلاب اگر لانا ہے، نظام کو بدلنا ہے جی تو وہ ووٹ کے ذریعے نہیں بدلتا۔ اور آپ کو علم ہے کہ یہاں ہمارے جو مروجہ سیاست ہے اس میں ووٹ کس طرح پڑتے ہیں، کینڈیڈیٹ کون سے ہوتے ہیں، جو کہ اسلامی سیاست جو ہے اس سے بالکل مخالف ہے۔ تو اس لحاظ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست کو سمجھا جائے کہ سیاست ایک مقدس فریضہ ہے، بالکل، جس میں اصل میں یہ قوم اور ملک کی خدمت کا بیڑا ہوتا ہے، اور ایک قوم کے لیے جی پورا ایک نظام دینا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے، لیکن ہمارے ہاں کچھ ایک میں مثال دیتا ہوں جی جی کہ ایک انڈین مسلمان کو کسی نے پوچھا کہ ہمارے مسلمان اسمبلیوں میں بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کر سیاست میں جاتے ہیں، اسمبلیوں میں جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر ان کا انداز فکر ہی بدل جاتا ہے۔ وہ جو پہلے انداز فکر تھا، جو ان کی سوچ اور فکر تھی، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑی ایک لطیفہ ہی سمجھ لیں، اس نے کہا کہ 1930 میں لاہور میں ایک جلسہ ہوا، ٹھیک ہے، جس کی صدارت حضرت علامہ اقبال کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ علامہ اقبال اگر صدارت کر رہے ہیں تو جلسہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ تو اس میں گاما پہلوان جو اس وقت کا رستم ہند تھا پہلوانی میں، اس کو بھی چیف گیسٹ کے طور پر بلایا ہوا تھا۔ صحیح، تو جب علامہ اقبال نے اس رستم ہند کو کہا کہ آپ سٹیج پر آئیں اور کچھ کلمات کہیں، جی جی تو وہ سٹیج پر آئے اور 5 7 10 منٹ تک اپنے پیٹ کو ہی سہلاتے رہے اور ہلاتے رہے، اور پسینہ سے شرابور ہو گئے، کیونکہ سامنے بہت بڑے لوگ بھی بیٹھے تھے اور مجمع بہت بڑا تھا، پسینہ سے شرابور ہو گئے۔ تو اس کے بعد ان کے منہ سے صرف یہ بات نکلی کہ لوگوں کثرت کیا کرو، یعنی ایکسرسائز کیا کرو، اور اس کے بعد وہ جا کر بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے سیاستدانوں کی یہی حالت ہے، مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ یہ سیاست میں جاتے تو ہیں لیکن جا کر وہ پیٹ کی طرف ہی اپنی دیکھتے ہیں، بالکل، اور اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیتے، بالکل اپنی ذمہ داریوں کا مسئلہ ہی سامنے رکھتے ہیں۔ تو آج کی سیاست جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ پیٹ کا مسئلہ، دوسرا منافقت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی منافقت کرتا ہے تو اس کو کہتے تم بڑے سیاسی ہو گئے، تم تو سیاستدان ہو گئے۔ یعنی آج کی سیاست کو منافقت سمجھا جاتا ہے یا لوٹ کھسوٹ کی بات کی جاتی ہے، جبکہ اسلام ایسی سیاست نہیں چاہتا۔ بالکل، اور اگر آپ اجازت دیں تو دوسرا جو پہلو ہے وہ مذہب کا ہے۔ مذہب کو بھی ہم نے غلط سمجھا ہے۔ اصل میں مذہب اور دین دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، جس کو ہم نے گڑبڑ کر دیا ہے۔ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ اچھا، مذہب میں کیا ہوتا ہے؟ مذہب میں 2 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ بیسیکلی نظام عبادت سے زیادہ تر وہ ڈسکس کرتا ہے، لیکن ایک چیز اس میں ہوتی ہے کہ ڈوگما ہوتا ہے، عقیدہ یا بلیفز۔ پہلی چیز یہ، جیسے ایک خدا کو ماننا، 2 خداؤں کو ماننا، یا سورج کی پرست کرنا، یا جس کو بھی وہ اپنا عقیدہ بنا لے۔ دوسری چیز یہ ہے
کہ موڈ آف ورشپ ہوتا ہے کہ انہوں نے رابطہ کیسے کرنا ہے، جس کو اپنا سپر پاور سمجھا ہے اس سے کیسے رابطہ کرنا ہے، کیا سجدوں سے کرنا ہے، کھڑے ہو کر کرنا ہے، تالیاں بجا کر کرنا ہے، ڈھول بجا کر کرنا ہے، تو یہ موڈ آف ورشپ ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ ریچولز ہوتے ہیں، رسومات ہوتی ہیں، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے رسومات میں بچے کی پیدائش ہے اس کی رسومات ہیں، اور شادی کی رسومات ہیں، فوتگی کی رسومات ہیں، اور دیگر معاشرے میں مختلف رسومات ہیں، یہ میڈ مین رسومات۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں مذہب میں، لہٰذا لیکن دین جو ہے وہ پوری زندگی کو انکلوڈ کرتا ہے۔ بالکل دین جو ہے وہ رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، صبح اٹھنے سے لے کر پھر رات سونے تک جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ سارے کا سارا اس میں شامل ہے۔ یہ اسلامی کنسپٹ ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام دین جو ہے وہ صرف اسلام ہی ہے۔ بہت سارے نظام ہیں دنیا میں لیکن دین وہ صرف اسلام ہے۔ اور اسلام کے بارے میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، پورے کے پورے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ کچھ رسومات آپ نے لے لیں، کچھ ورشپ آپ نے کر لی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ پورے کے پورے ہمیں اسلام میں انوالو ہونا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے تمام کنڈیشن کو، سچویشن کو، صورتحال کو لے کر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جسے ڈاکٹر اظہر صاحب نے بھی کہا تھا، ڈاکٹر اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ اسماعیل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے ابھی بات کی جا رہی ہے مذہب اور ریاست کے آپس کے تعلق کی، تو اگر ہم آج کے موجودہ ریاست کی بات کریں تو اس میں منافقت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ جیسے ڈاکٹر اظہر صاحب نے بھی بات کیا کہ ہم جب اقتدار میں آنے سے پہلے تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دین اسلام کی، مذہب کی باتیں کرتے ہیں، بٹ جیسے ہی ہم اقتدار میں آ جاتے ہیں ہم اپنے ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مذہب اور ریاست کا آپس کا جو تعلق ہے وہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، بیان کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ آج کا موضوع کافی دلچسپ بھی ہے اور اس حاضر کے کرنٹ ایشوز میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ جو اسلام اور مذہب ہے، ہم اس کو ہم اسلام کو، چونکہ مذہب کی بات ہو رہی ہے اور ہمارا مذہب اسلام ہے، تو ہم کبھی بھی جو ہے اپنے مذہب کے مطابق، تو یہ ہے کہ پوری گائیڈ لائن جو ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ صرف سیاست یا ریاست کے معاملات کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے ہر معاملے کے لیے اس نے پوری گائیڈنس ہمیں پرووائڈ کی ہے۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے ریپرزینٹیوز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب آتے ہیں پہلے وعدہ جو ہے وہ کرتے ہیں بہت بڑے بڑے اور بعد میں وعدہ شکنی ہوتی ہے، تو میں تو بحیثیت قوم ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے، جو ویلیو سسٹم ہے ہمارے پورے معاشرے کو، اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو آپ ہمارے سیاستدان بھی اسی معاشرے کا ہی ایک پارٹ ہیں اور ان کو سلیکٹ کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو پوری قوم میں جو ایک ویلیو سسٹم اور کیریکٹر بلڈنگ کی کمی ہے، سلیکٹ کرنے والے بھی ٹھیک نہیں ہیں اور سلیکٹ ہونے والے بھی اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ بھی حدیث ہے، یہ کہا ہے کہ جو قوم کا حکمران ہے وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے اور عوام ان کے اوپر وہی حکمران آتا ہے جیسی قوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم سیاست میں اگر ہم صرف حکمرانوں کو برا بلا کہیں اور ہم اپنی قوم کو اچھا کہیں تو یہ بات میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک ریلیجن کا تعلق ہے اور سیاست کا تعلق ہے، تو سیاست اور ریلیجن دونوں کا جو ایک کامن گول ہے وہ ہے پاور ایکوائر کرنا اور اپنے ایمز کو فلفل کرنا۔ جو مذہب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری جو ڈیوائن گائیڈ لائن ہے، ہم نے سوسائٹی کی ریفارمز ڈیوائن گائیڈ لائن کے مطابق کرنی، جبکہ پولیٹکس یہ کہتی ہے کہ کرنٹ نیڈز ریکوائرمنٹ کے مطابق سوسائٹی کی ریفارمز کے لیے قوانین میں تبدیلی کر کے ان کو ریفارمز کی جا سکتی ہیں۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ ملک کا نام جو ایک پوری سپرمیسی ہے وہ اللہ کی ہے صرف۔ تو انسان کو جو ہے، ہمیں جمہوریت کا اگر ہم مطلب سمجھیں، ہم ہمیشہ جمہوریت کا نعرہ لگا کے ووٹ لیتے ہیں، تو جمہوریت جو ہے، اگر آپ مغربی جمہوریت اور ہمارے اسلامی جمہوریت کی اگر آپ کمپیئر کریں تو وہاں پہ بھی ایک الیکشن جو ہے یہ ایک جمہوری طریقہ ہے جس میں ایک نمائندہ سلیکٹ ہو کے آتا ہے ہماری سوسائٹی سے اور ہم سب اس کو سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں۔ آگے اس کا کام شروع ہوتا ہے۔ پہلے تو سلیکشن دیکھیے کہ اسلام میں
مطلق العنانی کی جو ہے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہیلو جی 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 بولیے سمیرہ صاحبہ. لگتا ہے ان تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی, اور یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ سمیرہ صاحبہ کی بات کو سیکنڈ کریں گے کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے یا ہماری کریکٹر بلڈنگ ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں کمی, کہیں نہ کہیں خامی دیکھنے میں آ رہی ہے. اس میں مزید بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین, سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع کہ مذہب اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے, اس پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کیجیے, ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. ڈاکٹر باسط صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے بات کی تھی, ڈاکٹر سمیرہ نے بھی ایک پوائنٹ ہائلائٹ کیا کہ جو موجودہ اقتدار, جو ہمارے سیاستدان ہیں, ان کے اندر تعلیمی نظام جو ہمارا آج کل درہم برہم ہوا ہے, کیا اس کی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے؟ کیا ہے کہ یہ خامی ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ کی جو انہوں نے بات کی تھی, کیا کہتے ہیں؟ جی, جو پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہا تھا اس کو میں کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ کے اس کویسچن کی طرف آتا ہوں. بنیادی طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے باقی میرے فیلو پینلسٹ نے بھی یہ بات کی کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اب اس ضابطۂ حیات میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کے بارے میں ایک پالیٹکس کے اور ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ اسلام چونکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے, وہ پوری طرح سے اس کا نفاذ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کوئی ریاست موجود نہ ہو. یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد کے موقع پر یہ تصور پیش کیا کہ مسلمانوں کو ایک جداگانہ ریاست کی ضرورت ہے. صحیح. اس ریاست کو ہم نے اسی بنیاد پر حاصل کیا تھا 1947 میں, پھر 40 میں قرارداد پاکستان, اور پھر قائد اعظم کی لیڈرشپ. اور اس لیڈرشپ میں جب ہم پاکستان تک پہنچتے ہیں, میں ایک قائد اعظم کا ایک کال کوٹ کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کا اعلان ہو چکا ہے اور امریکن براڈ کاسٹ کا صحافی ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کے ہاں کون سا نظام ہوگا, تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہمارا نظام تو 1350 سال پہلے آ چکا ہے. صحیح. اور وہ قرآن ہے. قرآن ہے, بالکل, بے شک. یہ فادر آف نیشن کا کہنا ہے. ایک جگہ پر فادر آف نیشن یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک تجربہ گاہ ہو جہاں پر اسلام کے سیاسی نظام کا تجربہ کر کے دیکھا جائے. صحیح. تو یہ بات دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اسی بنیاد پر یہ جس ریاست میں میں اور آپ رہ رہے ہیں, جس میں بیٹھ کر یا اس کمفرٹ کے ساتھ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, یہ ریاست خاص ہے. یہ نظریے کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر بنی ہے. اس ریاست کو کسی اور ریاست کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا جو کہ اسلام کے نام پر نہ بنی ہو. پھر یہاں پر یہ ہماری چوائس نہیں ہے. اب جو ہمارا اس وقت جو پریویلنگ کانسٹیٹیوشن ہے, جس کو 1973 کا کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے, اس کے مطابق یہاں پر کوئی سیاسی قانون, ریاست کے اندر کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا جو اسلام کے متصادم ہو. لہٰذا یہ بات سمجھنا ضروری ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا, ایک ہوتا ہے تھیوریٹیکل ماڈل, پریکٹیکل ماڈل. اب تھیوری کے مطابق ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو سورس ہے اصل, جو اتھارٹی ہے اصل میں, وہ اللہ رب العزت کو حاصل ہے. بالکل. اسی طرح سے پھر ہمارا ملک کوئی اور ملک نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے, قانونی ادارہ موجود ہے, جس کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون جس میں یہ سمجھ میں آ رہی ہو کہ وہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں, اس میں وہ کانسٹیٹیوشن ادارہ یہ رائے دیتا ہے. صحیح. پھر ہمارے ہاں
जनरल हमारा जुडिशल सिस्टम है, उसके साथ साथ एक मुल्की सतह पर जो शरई अदालत मौजूद है और उसका प्रॉपर एक सेटअप है, उसका बाकायदा चीफ जस्टिस है, उसका भी मामला ये है कि अगर कोई शरीयत के साथ मुतसादम कोई कानून है, कोई इशू है, तो उसको वो डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। अब रही ये बात कि प्रैक्टिकली हमने इन 74 इयर्स में क्या किया, ये एक पूरा एक अलग एनालिसिस है और वो एनालिसिस भी अपने तौर पर बहुत जरूरी है। लेकिन एक छोटी सी बात करके मैं बात को समेटता हूँ। हम सबके पास आजकल गैजेट्स होते हैं, वो सेल फोन्स होते हैं। जो सेल फोन हम लेते हैं वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं, बिल्कुल। उसके साथ हमें एक गाइड बुक दी जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि हमने चंद हजारों का एक सेल फोन लेकर और उसके नहीं तो हमने अपने तौर पे चलाना है, हम अपने अंदाज में चलाएंगे। इसी तरह हमें आईन के मुताबिक, जो कि इस्लामी आईन है, उसके मुताबिक अपनी रियासत को लेकर चलना चाहिए और खुद भी उस पर अमल करना चाहिए। मजीद भी इन डिटेल बात की जाएगी, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। देखते रहें सच सवेरा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है जिनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि मज़हब और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक़ है, कैसे हम इन दोनों को समझ सकते हैं, इनकी बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो हम कैसे समझें और अपनी जो मौजूदा हुक्मरान हैं, जो सियासतदान हैं, जो इक़्तिदार में लोग हैं, उनको कैसे समझाया जाए कि दीन इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए, मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सियासत और रियासत को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं और दोनों के ताल्लुक को समझना कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं या फिर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। डॉक्टर स्मेरा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। बात अगर की जाए मौजूदा सूरत हाल की, तो मौजूदा दौर के अंदर जो मजहबी जमातें हैं उनको सियासत में वो मकाम क्यों नहीं मिल पा रहा जो बाकी जमातों को दिया जा रहा है? क्या वजह है, आप क्या समझती हैं? जी मैं तो ये समझती हूँ, जैसे अभी हम पीछे गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमें तो किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए कि मजहब इस्लाम और सियासत का क्या ताल्लुक है। जब मजहब इस्लाम हमें तमाम हमारी शोबा ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात दे रहा है, मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो फिर हमें तो इधर उधर की मतलब गुफ्तगू ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि उसका रिलेशनशिप है या नहीं है, क्योंकि मज़हब का जब हम मज़हब हमारी बेस है तो वो हमारे तमाम ज़िंदगी के मामलात को जो है वो कंट्रोल करता है और उसके लिए गाइडलाइंस हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आपके सवाल के इस जवाब में कि हम मजहबी जमातों को पजीराई क्यों नहीं मिलती, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिल रही, तो उसके लिए दो बातें हैं। मज़हब के लिए भी इस वक्त नेगेटिविटी है यानी, और सियासतदान के लिए और सियासत के लिए भी नेगेटिविटी है। यानी जो इमेजेस हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, हमने अपनी जो अवाम है उसको इस करंट इरा में मॉडर्निज्म के नाम पे हमने मज़हब को जो है वो आउटडेटेड समझ लिया है और उसके बाद जो सियासत है और सियासतदान है उसको करप्ट हम समझते हैं। और करप्ट होने के बावजूद भी, जैसे भी डॉक्टर साहब ने सबसे पहले शुरू में फरमाया कि किस तरह से इलेक्शंस होते हैं और किस तरह से जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, जो वो पूरा प्रोसीजर है। लेकिन यकीन कीजिए, मैं सिर्फ सियासत की बात अभी भी मैं नहीं कर रही, मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में यही होते देखा है। अभी मैं देख रही हूँ किसी भी जगह पे आप चले जाएं, आपको करप्शन फ्री एनवायरनमेंट जो है वो मुश्किल से ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि बेसिक प्रॉब्लम हमारी कहाँ से आ रही है। मैंने कहा सियासतदान भी इसी सोसाइटी में से आया है जिस सोसाइटी में हम रहे। अगर हम अच्छे हैं तो फिर हमारा सियासतदान जो है वो भी अच्छा होगा, और अगर हम अच्छे नहीं हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी वैसा ही होगा। इस बात को तस्लीम करना जरूरी है। हम हुक्मरानों को बुरा भला नहीं कह सकते। अच्छा डॉक्टर साहबा, जहाँ आपने बात की कि
جو کرپشن ہے, کرپٹ نظام ہے, وہ کہاں سے آ رہا ہے. ڈیفینیٹلی حکمران کو سلیکٹ بھی ہم ہی کرتے ہیں, تو ہمارے اندر ایک خامی پائی جاتی ہے, ہماری تعلیمی نظام کے اندر خامی پائی جاتی ہے, ہمیں اویئرنیس نہیں ہے, شعور نہیں ہے ہمارے اندر. تو کیسے لوگوں کو اویئر کیا جائے, ان کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے, ان کو سمجھایا جائے, بتایا جائے کہ جو حکمران آئیں گے, جو سیاستدان آئیں گے, وہ ہم سلیکٹ کر کے لے کر آ رہے ہیں. ہم مذہب کو, دین اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگ ہمارے سامنے ہیں ڈیفینیٹلی ہم لے کر آ رہے ہیں, ان کا تمام جو بیک گراؤنڈ, جو بایو ڈیٹا ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. سلیکٹ کرنے کے بعد ہم ان کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے خود سے انفرادی لحاظ سے ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر کریں تاکہ بعد میں ہم حکمرانوں کی طرف جائیں, بعد میں ہم مذہب اور سیاست کو ٹارگٹ کریں. اچھا, آئی تھنک سمیرہ صاحبہ کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آتی ہوں, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی, بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کیا ہیں. دیکھیں, کوئی بھی معاشرہ اس کی اکائی فرد ہوتا ہے, اور فرد خود کس طرح سے اپنے معاملات کو کر رہا ہے. جی, جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے کیا اس پر عمل کرتا ہے, جس چیز کو غلط سمجھتا ہے کیا اس سے رک جاتا ہے. کیا ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بات پریویل نہیں کرتی کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ باہر جا کے کہو کہ میں موجود نہیں ہوں. یہ جو دوئی ہے نا, یہ جو ہپوکریسی ہے, یہ جو کسی بات کو صحیح سمجھنا اور اس پر عمل نہیں کرنا, یہ شاید افراد کے اندر ایز اے ہول ہے. ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں صحیح, لیکن جو پریویلنٹ سچویشن ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. پھر یہ جو متعدد بار آیا کہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے ہم الیکٹ تو کر سکتے ہیں لیکن سلیکٹ تو شاید کوئی اور کرتا ہے. اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہمارا یہ جو خطہ ہے جنوبی ایشیا اور اس میں بالخصوص پاکستان, اس میں یہ بہت اہم ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. بالکل. اور یہ جو بات ہے نا, اس کو بھی قرآن نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے, اور وہ ایک سوال کرتا ہے. جب آج میں اور آپ جب مہنگائی میں پس رہے ہیں, یا ہمیں ایک سیاسی نظام کے ثمرات نہیں مل رہے ہوتے, یا جو سیاسی سلوگنز ہیں ان کے ثمرات نہیں مل رہے ہوتے, تو ہمیں اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ قرآن نے کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, تم وہ باتیں کرتے کیوں جن پر عمل نہیں کر سکتے. یہ میرے آپ کے لیے, تمام ناظرین کے لیے, اور اسی طرح سے ملک کا جو عنان حکومت چلانے والے ان سب پر یہ اسی طرح سے چسپاں ہوتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ درست ہو, تو اس درست کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب ہم خود ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہونے کی طرف چل پڑے گا. پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو اسلام کا تصور ہے, جو پاکستان کا آئین ہمیں بتاتا ہے, میں جو اسے سمجھ سکا ہوں وہ ایک جدید اسلامی اور فلاحی ریاست کا تصور ہے. اس میں جدید کا سابقہ میں نے اس لیے لگایا کہ میں معاشرے کے اندر دیکھتا ہوں, آپ کا جو پچھلا سوال آپ کسی اور پینلسٹ سے کر رہی تھیں, وہ یہ تھا کہ مذہبی جماعتیں کیوں نہیں سامنے آتی اس طرح سے. سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو اس وقت سوشل فیبرک ہے, اس فیبرک میں ہمارا سلسلہ اس طرح سے ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ انٹیکٹ تو رہنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ تعلق کو استوار رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم آؤٹ لک بہت, جس کو کہنا چاہیے ٹریڈیشنل, یا یوں سمجھ لیجئے کہ بہت خالص قسم کا, وہ بھی نہیں رکھنا چاہتے. اور اس بات کو یہ اب گراؤنڈ ریالٹی ہے. اسلام کا وہ تصور جس میں اسلام کے اندر دی گئی گنجائشیں موجود ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب ایک تصور یہ پایا جاتا ہے اس ملک کے اندر بھی اور گلوبلی بھی کہ خلافت کا نظام رائج کیا جائے. اب وہ ایک آئیڈل سوچ ہو سکتی ہے, کیا ہم جو خلافت راشدہ کا جس وقت جو نظام تھا اس جیسے افراد موجود ہیں, پھر جو ملک کے جو گلوبل حالات ہیں وہ موجود ہیں. پھر ایک رکاوٹ جس کی طرف آپ میڈم بھی بات کر رہی تھی, وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا, وہ اسلامو فوبیا کو طاری کیا ہوا گلوب ہے. پھر اس کی طرف یہ کہ جو پورٹریج اس طرح سے کیا جاتا ہے اسلام کو اور مذاہب کو, اس کی وجہ سے بھی ایک عام آدمی اس کے اثر سے نہیں نکل پاتا. یہاں ایک اور بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت جن کارٹون سے کر رہے ہیں, انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی, کیا وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟
کیا وہ بڑے ہو کر کسی اسلامی پولیٹیکل پارٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس میں سارے جواب پنہاں ہیں. بالکل تربیت کا جو ایک پہلو ہے، جو سٹارٹ ہے، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، جو ہم آگے کی چیزوں کے رونے رو رہے ہیں. مزید بھی ان ڈیٹیل بات کی جائے گی، لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. آج بات کی جا رہی ہے مذہب اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اس کو سمجھنا کتنا ہی زیادہ ضروری ہے، کلیئرٹی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آج کے دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہب کو اور ریاست کی پہچان ہونا ہر انسان کے لیے کتنا ہی زیادہ اہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، اس پر ڈسکشن کی جا رہی ہے. اگر آج کے موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں، لائیو کال کے جو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اظہر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. جہاں ہم بات کرتے ہیں مذہب کی، جہاں ہم دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، اپنی ریاست کو ریاست مدینہ کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، تو مذہب کی وہ کون سی خوبیاں ہیں؟ دین اسلام نو ڈاؤٹ اس میں تمام پرابلمز کا حل موجود ہے، لیکن مذہب کی ایسی وہ کون سی خوبیوں کو سامنے رکھ کے ہم اپنی ریاست کو ریاست مدینہ کی طرف بنا سکتے ہیں موجودہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ بیان کیجیے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ کہیں لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے، بالکل سیدھے ہو جائیں گے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ کوئی ریکارڈ ہو جائے. یہ کنسیپٹ ہمارا خراب ہوا ہے کہ رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے. اصل میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز میں پاکستان کی موومنٹ کے حوالے سے بات کی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ سب جانتے ہیں، سنا بھی ہے، بولتے بھی ہیں، لیکن اس میں بھی کنسیپٹ جو ہے وہ صحیح نہیں رکھا. اس کا ترجمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ نہیں کوئی معبود ما سوائے اللہ کے. بے شک. حالانکہ الہ کا ترجمہ جو ہے معبود نہیں ہے. معبود کا مطلب تو ہے عبادت کے لائق. الہ کا مطلب یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ، یعنی اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں ہے. یہ اصل میں کنسیپٹ ہے. یعنی اگر کوئی حاکم بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی حاکمیت کے تحت ہے. اور اس کنسیپٹ کو ہی آگے لے کر جایا جائے تو مدینہ کی ریاست میں بھی جائے گا. اور پھر اس کے لیے رب کائنات نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے وہ بھی بڑا سیدھا سا ہے. کائنات کے پالنہار نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کے لیے جو راہ عمل ہے جس پر آپ نے چلنا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. اب اس اسوہ میں یہ سیاست کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، معاشرت کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، معاملات بھی ہیں بین الاقوامی اور انٹرنیشنل، سارے معاملات اس میں آ جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تمام پہلو آپ دیکھیں، بالکل وہ کمپلیٹ ضابطہ حیات جس کی ہم بات کرتے ہیں اسلام کی، وہاں پریکٹیکل شکل ہے. بالکل تھریٹیکل آپ نے دیکھی ہے، یہاں پریکٹیکل شکل آپ کو دکھائی گئی ہے. قرآن مجید میں آپ کو تھریٹیکلی بتایا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آپ کو پریکٹیکل بتایا گیا. اسی لیے کہا گیا چلتا پھرتا قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا. تو یہ ہمارے سامنے. اور پھر اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، کہ آپ پر لازم ہے کہ میری سنت پر اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کریں. صحیح. اب یہ ہے کہ اس میں سیاست بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں سر کچھ. مدینہ طیبہ کا جو ماڈل ہے وہ
خلفائے راشدین نے کلیئر کیا ہے. پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پورا خاکہ دیا, خود عمل کر کے بتایا, بالکل خود اور عمل کر اس کے کے بتایا, بعد خلفائے راشدین نے اس پر سارا عمل کیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے اہم چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں, وہ سب سے اہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس ایک جگہ گزاری ہے, اور وہاں پر یہ سب کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں. سب سے بڑا پہلو یہ, بے شک بے شک. تو یہ کنسیپٹ جو ہے صادق اور امین کا ہمارے آئین میں موجود ہے, لیکن ہم نے کہاں اس کو پریکٹیکلی, بالکل ہم عمل نہیں کر پا رہے, ہم پریکٹیکل کر کے نہیں دیکھ پا رہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, کیا سیاست کا دار و مدار اگر مذہب پہ کر دیا جائے تو موجودہ جو کنڈیشن ہے, جو صورتحال ہے ہمارے جو سامنے ہے ریاست کی, سیاست کی, تو اس کے سوسائٹی پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی ابھی جیسے ڈسکشن جاری ہے کہ ہمارے پاس تھیوریٹیکل ماڈل موجود ہے. بالکل. ابھی جو مسئلہ ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے وہ تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کا جو کانٹراڈکشن ہے, اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے, کوڈ آف لائف ہے, جب یہ بھی حاکمیت اعلیٰ کا بھی تصور ہم پیش کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہے. اور اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ اس نظام کو چلائیں گے, تو یہ مجلس شورا کا جو تصور ہے یہ ہمارے پورے, آپ دیکھیں گے پیچھے جو بھی پریکٹس کی ہم بات کریں کہ اسلامی نظام بھی موجود ہے. تو اب مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ان خلفاء نے پریکٹیکلی جو ہے امپلیمنٹ کر کے دکھایا, صادق اور امین بن کے دکھایا. اب صادق امین بننے کے لیے ہم نے جو ہے اسی سوسائٹی میں جانا ہے, جس کی ابھی میں بار بار ایک مثال دے رہی ہوں. جیسے ابھی ریاست مدینہ کے اوپر جو ہے اس حکومت کا ایک بڑا اچھا ایک اقدام ہے جو انہوں نے کہا کہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو میں ایک مثال چھوٹی سی دینے لگی ہوں کہ جیسے ہی اسکولز میں سنٹرل نیشنل کریکولم کی بات چڑھی اور ریاست مدینہ اور اس کے اندر جو ہے قرآن نازلہ شامل کیا گیا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی لوگوں کی ریئیکشنز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کچھ تو اسکولز کی طرف سے یہ بات آئی اب اس کووڈ میں سارے بچے اکٹھے وضو کیسے کریں گے اور وہ کیسے جو ہے یہ سارا کام جو ہے سٹارٹ کریں. دیکھیے آپ یہ دیکھیے نا, میں ایکسیپٹنس کی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے مذہب کو یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ بوجھ ہے, اور شاید زندگی گزارنے کا طریقہ وہ ہے جو اب ابھی ہم گزار رہے ہیں, یا جو ہم نے کہیں مغرب سے دیکھا ہے, اور ہم جو ہے رسپانسبلٹی جو ہے ہماری وہ اپنے آپ تک رہ گئی ہے, انڈیویجولزم پہ آ گئے ہیں ہم. اب جو ابھی سر کہہ رہے ہیں, جو بات ہو رہی ہے کہ ہم جواب دیں ہیں کس کو, خدا کو. تو صرف سیاستدان جواب دے نہیں ہے, ہم سارے سے جواب دیں ہیں. سوسائٹی میں بڑے اچھے اثرات ہوں گے. ابھی اگر ہم وہ پورا کوڈ آف لائف جو اسلام نے ہمیں دیا ہوا ہے اس میں کتنی کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں. جیسے صادق امین ہے تو ہر شخص پہ لازم ہے کہ وہ سچ بولے, لیکن آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں, میں اپنے طالب علموں کے ساتھ جب بات کرتی ہوں, جب میں ان کو بولنے کی تلقین اگر کرتی ہوں تو وہ مثال کے طور پر کہتے ہیں میڈم آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آج کل کے دور میں کہاں کوئی سچ بولتا ہے. ہم جب مختلف اساتذہ کے ساتھ سچ بولتے ہیں تو پھر آگے سے ہمیں جو ہے وہ سچ بول کے ہم جا نہیں سکتے, کیونکہ ہمیں وہ کہتے ہیں نہیں تم ادھر ہی بیٹھو. میں نے کہا آپ یہ آغاز ہے, آگے میں ایک رسپانس بتا رہی ہوں سوسائٹی کا کہ ہماری وہ جو ویلیوز ابدی ہیں جو کہ تبدیل نہیں ہوتی قیامت تک, اس کے اوپر لوگوں کے ویوز کیا ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے. جھوٹ بول کے ہم آسانی سے نکل کے جا سکتے ہیں, بالکل جھوٹ کو ہم نے آسان بنا لیا اور سچ کو ہم نے مشکل سے مشکلات کی طرف, اپنی مشکلات ہم نے خود بڑھا دی ہیں. تو کیوں یہ ہم دین اسلام کو, مذہب کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے کہیں گے آپ کو خوش آمدید. آج کا موضوع جس پہ ہم ان ڈیٹیل بات کر رہے تھے, جس کے بہت سارے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ مذہب اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے تو جلدی سے آپ کی طرف آتی ہوں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہم مذہب کو بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں, مذہب کو سمجھ نہیں پاتے, ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ پاتے. تو آج کے اس ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کا سلوشن اگر ہم نکالنا چاہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات یہ کہ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے
اور براہ راست سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ مسئلہ تب حل ہوگا. اور اگلی بات جو میں سم اپ کروں گا آج ڈسکشن کو وہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. جس کے لیے انسان کوشش نہیں کرتا وہ اس کو نہیں ملتا. بالکل جو چیز ہمیں نہیں مل رہی انفیکٹ ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے سنسارلی. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں فائنینشل انڈیپینڈنس کی طرف جائیں گے تو سیاسی نظام کو اسلام کے مطابق ہم رائج کر سکیں گے. ٹھیک. اور فائنینشل جو انڈیپینڈنس ہے اس کے لیے جانے کے لیے ہمیں دن رات کام کرنا ہوگا اپنے اپنے پروفیشن میں. ایگزیکٹلی اپنی ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا. ڈاکٹر اظہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آج کے موضوع کو سمیٹتے ہوئے آپ کیا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ آج بہت دلچسپ موضوع تھا. اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح گاڑی خراب ہو جائے تو اس کے نیچے جا کر بھی کام کرنا پڑتا. بالکل ایسے. اصولی طور پر اس وقت اگر آپ اس کو ریاست مدینہ کی طرح بنانا چاہتے ہیں اور سیاست وہ جو مدنی سیاست ہے اس طرف آنا چاہتے ہیں تو ہمیں بالکل بیس سے کام کرنا ہوگا. اور وہ بیس جو ہے ایک تو گھر ہے, دوسرا اسکول ہے. اور اسکول بھی پرائمری اسکول. پرائمری اسکول کے اساتذہ کو ٹریننگ دی جائے اس طرح جس طرح سی ایس کرنے کے بعد اکیڈمیز میں رکھا جاتا ہے اور ان کے کانسیپٹ بنائے جاتے ہیں, ان کا ذہن سازی کی جاتی ہے. اسی طرح اساتذہ کی ذہن سازی کی جائے. وہ پھر بچے تیار کریں جس میں ان کو پورے کانسیپٹ دیے جائیں کہ اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, اور اس میں سیاست کیا ہے, معاشرت کیا ہے, یہ ساری چیزیں بچوں کو تربیت کی جائے. تو اس طرح کچھ سالوں میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ جو چل رہا ہے یہ پھر اس سے نیچے کی طرف ہی جائیں گے, اوپر نہیں ہم جا سکتے. مزید معاشرہ جو ہے بگاڑ کا شکار ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع تھا مذہب اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے, اور جہاں بات کی جاتی ہے مذہب کی وہاں سیاسی لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں. تو آج کے اس پورے موضوع کو آپ کیسے وائنڈ اپ کرتی ہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں تو ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے جو بیسک استاد ہیں وہ پیرنٹس ہوتے ہیں یا استاد ہوتا ہے اسکول میں. تو چونکہ ویلیو سسٹم وہاں سے نہیں آ رہا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے بچے کا استاد گوگل ہے, ماں باپ نہیں ہے, استاد نہیں ہے. تو بچہ جو سیکھے گا وہی سیاست آپ کی پورے سماج میں وہ لے کے آئے گا, وہی آؤٹ پٹ آپ کے پاس آئے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آغاز ہمارے گھروں سے ہونا چاہیے. قرآن کو عربی میں پڑھنے کی بجائے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. دین کی میں نے دیکھا ہے کہ ہماری دنیاوی تعلیم کے لیے تو ڈاکٹریٹس کر کے ہمارے اساتذہ اور ہمارے طالب علم بھاگ رہے ہیں, لیکن جو دینی تعلیم ہے اس کا انٹرپریٹر جو ہے ہمارے پاس وہ پراپرلی جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور انسان کو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں اسلام کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ہم اسلام کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ زنجیر باندھ لیتا ہے ہمارے گرد, اور ہم اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے. تو صحیح اسلام کا کانسیپٹ جو ہے یہ دو ادارے بتائیں گے, ایک گھر ہے آپ کا اور ایک آپ کا جو ہے اسکول ہے. تو جہاں تک استاد کی تربیت کا تعلق ہے, بچے کی تربیت کا تعلق ہے, تو سیاستدان کی بھی تربیت کا ایک انتظام ہونا چاہیے. سیاستدان کی جو بیڈ گورننس اور گڈ گورننس کے اوپر تربیت دی جانی چاہیے. ایک حکومت کو چلانے کے لیے جیسے ہم ٹریننگ سیشنز دیتے ہیں اور لیتے ہیں, استاد کو پڑھانے کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو سیاستدانوں کے لیے کیوں نہیں سیاستدانوں کو بھی اچھی گورننس چلانے کے لیے ٹریننگ دی جائے تو میرا خیال ہے کہ کافی بہتری آ سکتی ہے. اور مذہب کے بارے میں اور مذہب کے ساتھ جو نیگیٹیوٹی جڑی ہے اس کو ہم اپنے مذہب کی صحیح انٹرپریٹیشن سے دور کر سکتے ہیں. اور سیاستدان کے ساتھ جو نیگیٹیوٹی جڑی ہے, ہم نے سیاستدان کو کرپٹ سمجھا ہے اور مذہب کو ہم نے بوجھ سمجھا ہے. یہ دونوں ڈائلیماز جو ہیں اگر ہمارے انٹرپریٹر, جیسے میں انٹرپریٹر ہوں اور میں اپنے اساتذہ کو ہمیشہ جو ہے اپنے بچوں کو سمجھائے, جب بھی میرا لیکچر ہوتا ہے تو ایک مورل جو ہے میں کوٹ کے ساتھ سٹارٹ کرتی ہوں, مورل کوٹ پہ میں ایڈ کرتی ہوں. سب سے بڑا بگاڑ آیا ہے ہماری کتابوں میں مورل سٹوریز کم ہو گئی ہیں. ہم بچپن میں رات کو سوتے وقت بچے کو ماں ایک مورل سٹوری سناتی تھی, ان انبیاء کے قصے سناتی تھی. اب گوگل پہ کارٹون دیکھتے ہوئے بچہ سوتا ہے, اسی کے ساتھ جاگتا ہے. اسی طرح سے آپ کے اسکول بھی دیکھ لیجئے, ہمیں صرف سلیبس کور کرانے کی جلدی ہے, ہم نے مورل ٹیچنگ کا جو انتظام کرنا
جی بالکل ایگزیکٹلی ہمیں سلیبس کور کروانے کی جلدی ہوتی ہے, تربیت کے اوپر ہمارا فوکس بہت کم ہے. ڈاکٹر سمیرہ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور آپ مہمانوں کو بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور یقیناً ناظرین, جہاں ہم بات کر رہے ہیں مذہب کی, جہاں ہم بات کر رہے ہیں سیاست کی, تو ان تمام پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے, ان کا احساس ہونے کے لیے, اور تمام ذمہ داریوں کو پراپرلی سر انجام دینے کے لیے ہمیں جو چیزوں کو صحیح کرنا ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. گھر سے آغاز ہونا چاہیے. ہمارے والدین, ہمارے بڑے, ہمارے بچے, سب جو ہمارے ایک ادارہ ہے گھر سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اپنے تعلیمی ادارے کی طرف نکلتے ہیں, اس کے بعد ہم معاشرے کی طرف نکلتے ہیں. تو جہاں ہم پہلے سے معاشرے کو ٹارگیٹڈ کیے ہوتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے, ہمارے سیاستدان, ہمارے حکمران کرپٹ ہیں, ان سے پہلے ہم نے خود کو انفرادی, انڈیویجولی ہم نے خود کو بہتر بنانا ہے, تاکہ یہ تمام جو پرابلم سامنے آ رہی ہیں ان کا ہم ٹائملی سولوشن نکال سکیں اور ہماری زندگی بہتر اور خوشگوار ہو سکے. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی اور اچھے موضوع کے ساتھ. ابھی دیجیے اپنے ہوسٹ محافظ چودھری کو اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.